नहमदुहु नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। ये हमारा एडल्ट्स का सेशन है और इसमें हम दुनिया के अंदर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, दुनिया में हम किस लिए आए हैं, हमारा मकसद क्या है और जो मतलूबा ज़िंदगी है, जो डिज़ायर्ड हमारा वे ऑफ लाइफ है, उसको किस तरह हासिल करना है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको रिकैप कर लेते हैं कि हमने ये कहा था कि हमारा ईमान और हमारी ज़िंदगी, ये कलमा जो है हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा तौहीद, ये डिफ़ाइन कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। तो इबादत क्या होती है, अब्द क्या होता है? जैसा अल्लाह ताला ने कहा हमने वैसे ही करना है, तो हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला कहेंगे कि नमाज पढ़नी है तो हम नमाज पढ़ रहे होंगे, जब अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जिहाद करना है तो हम जिहाद कर रहे होंगे, जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि किसी को मुस्कुरा के देखना है तो मुस्कुरा के देख रहे होंगे, और जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि किसी के ऊपर गुस्से, जो किसी ने गलती की उसके ऊपर गुस्से को जब्त करना है और इजहार नहीं करना, तो हम ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन ये सब बातें हमें मालूम कैसे होंगी कि अल्लाह ताला ने कब हमारे लिए क्या हुक्म जारी फरमाया है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो अल्लाह ताला के रसूल हैं। उन्होंने हमको अपनी तालीमात के ज़रिए ये बता दिया कि हमारी ज़िंदगी में किस किस वक्त, किस किस लम्हा अल्लाह ताला का क्या क्या हुक्म हमारे ऊपर नाफिज होता है, तो हम उस पर अमल करें। तो अगर हमको अल्लाह करें कि ये ज़िंदगी नसीब हो जाए, और अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि जब हम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमें नसीब फरमा देंगे, उसके लिए जायज़ कोशिश नसीब फरमा देंगे। अल्लाह ताला जैसी कोशिश के इस काम के लिए करने का हक़ है, ऐसी कोशिश हमको नसीब फरमा दें। अल्लाहुम्मा आमीन। आसानी, आफ़ियत के साथ, सहूलत के साथ और कबूलियत के साथ। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का क्या तरीका है, ये हमने देखा था कि सबसे पहले तो ये कि हमें हर चीज़ से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत हो जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत ईमान के लिए ज़रूरी है। ईमान के लिए ज़रूरी है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ईमान नहीं जब तक कि तुम्हें मैं हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ। और हकीकत भी ये है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत नहीं है तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कमज़ोर है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं, अल्लाह ताला के हबीब हैं। तो जब हम अल्लाह ताला के बंदे हैं और हम ये कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला से महब्बत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो, जो कि हमारे पास अल्लाह ताला का पैगाम भी लेके आए और जो कि हमारे महबूब अल्लाह ताला के हबीब भी हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा से मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत से मोहब्बत होना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा से भी मोहब्बत थी और अपनी पूरी उम्मत से भी मोहब्बत थी। तो उसमें हम पहले देख रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सहाबा कराम जो हैं उनसे मोहब्बत में क्या रुकावटें हैं। तो हमने फिर सहाबा कराम के बारे में बहुत कुछ प्रोग्राम्स किए कि उनके साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए, उनकी क्या फ़जीलत है, कुरान शरीफ में उनके बारे में क्या आयात हैं, हदीस शरीफ में उनके अंदर उनकी फ़जीलतों को किस तरह बयान किया गया है। और ये बताया गया है कि हमारे सहाबा कराम जो हमारे लिए हैं वो बहुत बड़ी नेमत है, हमारे दीन को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और दीन हम में, उम्मत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के ज़रिए ही पहुंचा है, नस्ल दर नस्ल उनकी तालीमात ही हम तक पहुंची हैं। तो सारी तफसीलात हम पिछले प्रोग्राम्स में देख सकते हैं। फिर हमने देखा था कि इस्लाम के अंदर जो पहला फितना पैदा हुआ वो सहाबा कराम से दूरी की वजह से पैदा हुआ, जिसमें कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो कुछ जंगें हुई, बाकी सहाबा की, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, इन हालात ने ऐसे लोगों को पैदा कर दिया
کہ جنہوں نے صحابہ کے درمیان فرق کرنا شروع کر دیا. ایک گروہ کسی ایک صحابی کے ساتھ ہو گیا، دوسرا گروہ دوسرے صحابی کے ساتھ ہو گیا، اور اس میں باقی صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو ہم نے حضرت خلفائے راشدین کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بہت اونچی شخصیات ہیں، اور ایک گروہ ایسا بن گیا جو خلفائے راشدین کے خلاف ہو گیا حضرت علی اور اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. مطلب نعرہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا رکھا اور اہل بیت کی محبت کا رکھا، لیکن اس نعرے کے پیچھے جو تعلیمات تھیں وہ کیا تھیں کہ خلفائے راشدین کی شان میں گستاخی کی جائے. اس پہ بھی ہم نے تفصیلی پروگرامز کر لیے. آخری پروگرام ہمارا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کن حالات کے اندر ہوئی تھی اور اس شہادت کے کیا اثرات مسلمانوں کے اوپر واقع ہوئے. تو یہ بیک گراؤنڈ بیان کرنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اسلام میں جو فساد کا بیج ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سے دوری کی وجہ سے پڑا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو تھی وہ اس وقت جو فسادی آ گئے تھے، جو باغی لوگ آ گئے تھے، انہوں نے مدینہ منورہ میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بات بھی نہیں سنی، اور خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ان کی باتیں بھی نہیں سنی اور اپنی مرضی کی، جس کی وجہ سے کہ پورے اسلام کے اندر ایک نہایت بہت خوفناک فتنہ پھیل گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کرنے کے بعد اسلام میں فتنے کا اور فساد کا ایسا باب کھل گیا کہ بڑوں بڑوں کی سمجھ حیران رہ گئی. بڑوں بڑوں کی سمجھ حیران رہ گئی. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا کہ اب اس امت کے اندر یہ مشکلات آئیں گی. ناسمجھ باغیوں نے غیروں کی سازش میں آ کر، غیر کون تھے؟ یہودی تھے، مجوسی تھے، جو اسلام کی اس ترقی کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے اس کی سیاسی قوت کے آگے، تو انہوں نے اندر سے جڑیں کاٹنی شروع کر دیں. اس سازش میں آ کر انہوں نے خلیفہ حق کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کر دیا، اور مسلمانوں میں وہ تلوار رکھ دی جس کی پیشن گوئی حدیث شریف میں کی گئی تھی. حدیث شریف ہم نے دیکھی تھی، کیا تھی؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر وہ اس سے قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جتنا خون بہا، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ تم میرے دفاع کے لیے تلوار مت اٹھانا، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کو خواب میں یہ بشارت بھی ہوگی تھی کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، اور زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، مگر آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ نے خلافت نہیں چھوڑنی، جو لباس آپ کو خلافت کا پہنایا گیا اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں اتارنا. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان دو احادیث کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کہ خلافت چھوڑنے سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور امت کی محبت نے ان کو اس بات سے منع فرما دیا کہ وہ تلوار نکالیں اور باغیوں کا مقابلہ کریں. لیکن باغیوں نے جب ان کو شہید کر دیا تو پھر وہ تلوار رکھ دی گئی جو قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی. یعنی یہ فساد فتنہ ایسا پڑ گیا جو قیامت تک جاری رہے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، مسلم شریف کی حدیث تھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایسے حالات بنے کہ دین کے نفاذ کی سچی نیت کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم میں اجتہادی اختلاف ہو گیا، اور اس اجتہادی اختلاف کی وجہ سے، اور پھر ظاہر ہے وہاں پہ سازشیں کرنے والے بھی تھے، وہاں پہ غلط خبریں پہنچانے والے بھی تھے، وہاں پہ غلط فیصلے کروانے والے بھی تھے. جیسا کہ ہم تفصیل شاید نہ دیکھیں لیکن کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جنگ جمل کے اندر دونوں طرف، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بات چیت ہو گئی تھی، غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں اور جنگ نہیں ہونی تھی. لیکن سازشوں نے دیکھا کہ اگر صلح ہوگی پھر تو ہماری شامت آ جائے گی، اگر یہ مسلمان آپس میں مل بیٹھے اتنے بڑے بڑے صحابہ تو پھر ان کی توجہ تو ہمارے اوپر ہو جائے گی. تو باغیوں نے، دونوں طرف کے باغیوں نے ایک دوسرے کے اوپر رات کو حملہ کر دیا، اور ان میں زیادہ وہی شامل تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. ان کو سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ اگر صحابہ کرام میں جو کہ اس وقت قصاص مانگ رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تو پھر قصاص کے طور پہ ہماری شامت آ جائے گی. تو انہوں نے خود حملہ کر دیا، اور وہ غلط فہمی کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی، اور بعد میں جب جنگ رکی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا بھی اور رخصت بھی کیا. تو اجتہادی اختلاف تھا جو بات چیت کرنے سے دور ہو سکتا تھا، لیکن ایسے حالات بن گئے کہ لوگوں نے ان صحابہ کو
تلوار نکالنے پہ مجبور کر دیا۔ اور اسی دور میں بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو ان سب چیزوں سے دور ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فتنے کا دور ہے، اس میں کچھ نہیں پتہ کون کس طرف حق پہ ہے، کون کہیں کا حق پہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑیں گے۔ وہ الگ ہو کے بیٹھ گئے۔ اب ہمارے لیے جو اس میں میسج ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ان باہمی جنگوں کی وجہ سے نعوذ باللہ یہ سمجھنا کہ یہ جنگیں ان کی دنیا کی حکومت کی خواہش کی وجہ سے ہوئی تھیں، یہ انتہائی ناواقفیت ہے۔ اور اس سے پہلے تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ دنیا چاہیے ہی نہیں تھی، وہ تو سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے۔ تو ہم پھر کہیں گے کہ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ ان جنگوں کی وجہ اجتہادی اختلاف تھا۔ جیسے ہم نے اس وقت جنگ جمل کی بات کی ہے، مختصر بات کی ہے، لیکن اس میں اجتہادی اختلاف کیا تھا کہ حضرت ہماری اماں جو تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ صحابہ تھے کچھ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ خلافت کی بیعت ہم آگے دیکھیں گے مدینہ منورہ میں ہو چکی تھی، اور یہ تھا کہ قصاص نہیں لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے، تو اس کی وجوہات تھی۔ اور وہ وجوہات ظاہر ہے جب بات چیت ہوتی تو جب پتہ چلتی، ان کی بات چیت تو آپس میں ہوئی نہیں، تو جب جنگ شروع ہونے لگی اور بات چیت ہوئی تو اس وقت طے ہو گیا کہ جنگ نہیں کرنی ہم نے، اور معاملہ طے رفع دفع ہونے لگا تھا۔ لیکن پھر رات کو یہ جو جن لوگوں نے مصر سے جو لوگ آئے ہوئے تھے باغی لوگ، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے اوپر حملہ کر دیا، جس وجہ سے جنگ شروع ہو گئی۔ تو اجتہادی اختلاف کی وجہ سے تھا نا، وہاں یہ تو نہیں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حکومت کرنا چاہ رہی تھی، خلافت لینا چاہ رہی تھی، یا زبیر رضی اللہ عنہ یا طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کا تو صرف یہ تھا کہ جی آپ ان سے قصاص لے لیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ تھی، وہ قاضی رہ چکے تھے حضرت باقی خلفاء کے دور میں، اور ان کا بہت زیادہ تفقہ تھا اور ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا۔ ان کا یہ تھا کہ شرعی شہادتیں ملیں تو میں کسی سے قصاص لوں نا، اور پھر کچھ حکومت اسٹیبل ہو تو اس کے بعد یہ کارروائیاں شروع ہوں۔ تو وہاں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، وہ تفصیلات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ جن قاتلوں نے تلوار چلائی تھی ان کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا تھا وہ کون ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ تھیں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت نائلہ جو تابعین میں سے تھیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کو معلوم نہیں تھا کہ کون لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت محمد بن ابو بکر جو کہ خود موجود تھے، ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ دو مصری کون تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا، تو ان کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا۔ خیر تفصیلی باتیں ہوگی انشاءاللہ، ہم کتاب بتا دیں گے وہاں دیکھ لی جائے، لیکن یہاں بات سمجھانے والی یہ تھی کہ ان جنگوں کے اندر ایک اجتہادی اختلاف تھا، دنیا کی محبت نہیں تھی۔ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو خلافت لینا ہی نہیں چاہ رہے تھے، ہم آگے دیکھیں گے۔ ان کو تو اس وقت مہاجرین اور انصار نے مل کے کہا کہ جی کوئی حکمران اب مسلمانوں کا نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے، اس خلا کو فوراً پور کر دیں، اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جو کر سکے، تو مجبوراً خلافت لی تھی انہوں نے۔ وجہ یہ کہ خلافت کے لیے جنگ کرنا یہ بہت بڑی ناسمجھی اور بہت بڑی نالائکی ہے کسی ایسے شخص کی جو دین کو جانتا ہی نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکابر صحابہ کے بارے میں سمجھتا ہی نہیں کچھ۔ اب ہمارے لیے ایک اور سبق کیا ہوا کہ ان جنگوں کو وجہ بنا کر صحابہ رضوان اللہ علیہم کہ کسی بھی گروہ کی شان میں گستاخی کرنا دین کی بربادی کا سبب ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ تم میں اللہ کا واسطہ ہے کہ تم میرے صحابہ کے بارے میں میرے کوئی بات نہ کرنا، ان کو شتم نہ کرنا، ان کے برا بھلا نہ کہنا، ٹھیک ہے، سب و شتم نہ کرنا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ دین کی تباہی کا سبب ہوگی۔ یہاں تک ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم یہ بھی سنو کہ میرے صحابی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تب بھی تم نے کچھ نہیں کہنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت اور ان کی اتباع کا حکم جو ہے اس کے بارے میں ہم نے مختلف احادیث اور لیکچر جو ہیں، مختلف احادیث پچھلے لیکچرز میں بتا چکے ہیں ہم نا، پیش کی جا چکی ہیں اس کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت جو ہے اور ان کی اتباع جو ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ساتھ محبت، عقیدت اور ان کی اتباع کریں۔ تو صحابہ کرام کے سے متعلق جو اتباع کی احادیث ہیں وہ ہم یہاں پہ دو شیئر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقہ چھوڑ کر باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک جماعت کون سی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ تو یہاں پہ کسی خاص صحابہ کے گروہ کی تخصیص نہیں ہے، تمام صحابہ ہیں نا۔
تو تمام صحابہ کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، یہ سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نجات والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جس پر میں ہوں اور آج میرے صحابہ ہیں۔ یہاں پر بھی صحابہ کی بات ہوئی، دونوں روایات ہیں، ایک ہی مضمون ہے ان کا۔ دوسری روایت جو ہے تاریخ واسط کے اندر، اس کی سندیں زیادہ مضبوط ہیں، اور تمام کے تمام اس کے روایت راوی جو ہیں وہ صحیح ہیں، مستند ہیں، تو اس لیے یہ صحیح حدیث میں سے ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان کے اندر ان کا اخلاص تھا، دنیا کی طلب نہیں تھی۔ تو ان جنگوں کا جو بھی نتیجہ نکلا، جس طرح بھی وہ، ہم صحابہ کرام کے بارے میں عقیدت رکھیں گے اور سب کو صحیح سمجھیں گے۔ ہاں اجتہادی طور پہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں، جو چوتھے خلیفہ تھے مسلمانوں کے، ان کا اجتہاد درست تھا، باقی لوگوں کا اجتہاد غلط تھا۔ لیکن باقی لوگوں کا اجتہاد غلط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار تھے نعوذ باللہ، یا انہوں نے کوئی بغاوت کی تھی نعوذ باللہ، بلکہ ان کا ایک اجتہاد تھا، اور غلط اجتہاد کے اوپر بھی ثواب ہے۔ اور ہم نے بات پہلے بھی کی کہ اجتہادی کام، اجتہادی فیصلے، اجتہادی اختلافات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ہوئے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت دیکھی، فیصلے نہیں دیکھے۔ اب ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک خلافت کی مسند خالی رہی، کیونکہ باغی تو آ گئے تھے نا، جوش میں آ کے، سازشوں کے اندر آ کے، غصے میں آ کے، یہ نہیں کہ سب کے سب برے لوگ تھے، بس اس وقت حالات ایسے بنا دیے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ تو غصے میں آ کے انہوں نے اس وقت شہید تو کر دیا، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا یہ ہم نے کیا کر دیا، اسلام اتنے بڑے سانحے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو پھر سب کو، کسی کو نہیں معلوم تھا اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا کیا جائے۔ اگر باغیوں نے کوئی پلاننگ کی ہوتی تو انہوں نے یہ بھی سوچا ہوتا کہ جی ان کے بعد کس کو ہم بٹھائیں گے یہاں پہ، تو انہیں کچھ نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے اپنا۔ تو 3 دن تک خلافت کی جگہ خالی رہی۔ پھر مہاجرین نے اور انصار نے جو وہاں مدینہ منورہ میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، تو ان سے درخواست کی، اور وہ تیار نہیں ہو رہے تھے کہ میں ایسے حالات میں، کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہو، میں ایسے حالات میں خلافت نہیں لوں گا۔ اور ویسے بھی درویش تھے، زہد تھا ان کا، وہ آسائشوں میں اور آرام کے اندر تو رہتے ہی نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ زاہد تھے صحابہ کے اندر، تو انہوں نے صحابہ کے اصرار کے اندر پھر قبول کر لی خلافت، اور پھر مسجد نبوی میں آپ کی بیعت ہوئی۔ اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب شام عراق کی طرف گئے تو وہاں پر لوگوں نے ان کے لیے محل شہر میں رکھنا چاہا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں ان چیزوں کے لیے نہیں، میں میدان میں ہی سو جاؤں گا، اور میدان میں ہی سوئے خیمہ لگا کے۔ اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی ان چیزوں کے خلاف تھے نا، اس عمارات کے اور ان چیزوں کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی ترقی سے، دنیا کی آسائش، ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ ابو تراب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کا فرمایا تھا، یعنی مٹی کے باپ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت ہی عاجز، بہت ہی زاہد بزرگ تھے ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ باتیں اس لیے بار بار کی جا رہی ہیں کہ شیطان بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو آدمی اپنے ہی طرح ہر ایک کو سمجھتا ہے، آدمی سمجھتا ہے اس لیے یہ کیا ہوگا۔ اس کا علاج یہ ہوتا ہے، سامنے کی بات ہے کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی خواہش تھی کہ حکومت کریں؟ ہم نہیں سمجھتے۔ تو جب ان کے دلوں میں خواہش نہیں تھی تو صحابہ کے دلوں میں کیسے خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ حکومت کی خاطر جنگیں کریں، خون بہائیں؟ یہ تو ممکن نہیں تھا۔ اس میں تفصیلات جو ہیں وہ لوگ جو پوچھیں گے ان کو بتا دی جائیں گی، یہاں پہ وقت کم ہوتا ہے تو یہاں پہ مختصر بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی محبت کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں آج کل کے دور میں، جو فتنہ ہوتا ہے، جو غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں کنسیپٹس کلیئر کر دیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ صحابہ کرام بہت افضل شخصیات تھے، اور ان سے محبت دین کا حصہ ہے اور دین کی عمارت کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ ان کے خلاف اگر ہم ہوگے تو دین کی بنیادیں ہل جائیں گی، پھر ہمارے پاس دین آئے گا کہاں سے؟ اگر وہ لوگ عادل نہیں تھے، سچے نہیں تھے، تو پھر یہ کیا گارنٹی کہ دین جو آگے پہنچا ہے سچا ہے؟ اور دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت تک رہے گا، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو پھر قیامت تک دین رہنا تو وہ عادل لوگوں سے آگے پہنچا، اس کا مطلب یہ کہ صحابہ سچے تھے۔
چھوٹے بچوں کو بتائے گئے اسباق کہ والدین سے محبت کریں، ان کا ادب کریں، ان کی قدر کریں۔ 3 چیزیں ہیں، ان سے محبت بھی کریں، ان کا ادب بھی کریں، ان کی قدر بھی کریں۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ چلتی رہیں گی آگے۔ 2 سنتوں کی ہم نے بات کی گفتگو سے متعلق، ایک یہ کہ مناسب بلند آواز میں بات کرنا، بہت زیادہ بلند نہ ہو، بہت زیادہ پست نہ ہو، اس کے بارے میں ہم نے حدیث بھی بتائی اور ہم نے قرآن شریف کی آیت بھی بتائی۔ اور صاف الفاظ میں بات کرنا، الفاظ کھانا نہیں بیچ میں نا، صاف صاف بولنا، جب کسی سے مخاطب ہو رہے ہوں تو ایسے الفاظ میں بات کریں کہ سننے والوں کو زحمت نہ گوارا کرنی پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ حسد نے یہودیوں کو تمام تر علم کے باوجود ایمان لانے سے محروم رکھا، اور وہ ابلیس کی طرح مردود ہو گئے، کیونکہ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، اور یہودیوں نے بنی اسماعیل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیا۔ تو اپنے اندر سے حسد ختم کر دیں، کسی بہن سے، کسی کزن سے، کسی بھائی سے، کسی دوست سے، کسی کلاس فیلو سے حسد نہیں کرنا۔ اگر پیدا ہو رہا ہے تو دعا کر دیا کریں، یا اللہ اس کو اور زیادہ دیں اور مجھے بھی اپنی نعمتوں میں سے، اپنے خزانے میں سے بہت زیادہ دیں، آپ کے پاس کیا کمی ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی بھی زیادتی کی دعا کریں اور اپنی بھی زیادتی کی دعا کریں، تو اس سے حسد کا انشاءاللہ علاج ہوگا۔ ابلیس کو اپنا دشمن سمجھیں۔ دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں پتہ چلیں کہ سورہ فاتحہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ ابلیس نے غم کے مارے چیخ ماری، وہ اتنا بڑا دشمن ہے، اور قرآن شریف نے بھی کہا ہے کہ دشمن، اس کو دشمن پکڑو۔ تو اس سے ہوشیار رہنے کے لیے کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو بڑھائیں، اللہ سے محبت کو بڑھائیں، اور دنیا کی محبت کو گھٹائیں، اور دین کا ضروری علم تفصیل سے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل نصیب فرمائے، اللہم آمین، بحرمت نبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔